रहमत रमज़ान, है रहमत रमज़ान। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर हम हाजिर खिदमत हो चुके हैं। वक्त हुआ है रहमत रमज़ान वज़ाइफ के साथ बढ़ते हैं हम सबके प्यारे अलहाज सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, जो मोहतमिम हैं जामिया नूरुल कुरान के। क़िबला शाह साहब, सबसे पहले आपको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, ये इरशाद फरमाइएगा, वज़ाइफ में चाहूँगा कि इरशाद फरमा दें। ये बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं और लोग ये तवक्को करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें वज़ाइफ अता फरमाएंगे, उनकी रहनुमाई भी फरमाएंगे। हज़रत ज़िद्दी बच्चों के लिए, अच्छा ये बहुत कॉमन मसला है। बहुत सारे वालिदैन बच्चों की खामा खा की जो ज़िद, वैसे तो बच्चे बच्चे होते हैं, ज़िद करते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी होते हैं। जब वो ज़िद शुरू करते हैं तो आधा घंटा एक घंटा उनकी ज़िद कहीं नहीं गई, चीखते रहेंगे, रोते रहेंगे, ज़मीन पर लोट पोट होते रहेंगे। मतलब वो कहते हैं ना कि बस बेहाल कर देते हैं वालिदैन को ना। बिलखुसूस अम्मी ज़्यादा शिकार होती हैं, अब्बा हुज़ूर तो निकल जाते हैं अपने काम में। तो फिर कुछ बच्चे सरकश नाफरमान हो जाते हैं, कुछ बच्चे मोहल्ले के माहौल की वजह से गाली बकने वाले हो जाते हैं। मतलब ऐसे गाली दे रहे होते हैं जैसे एक दूसरे को मुखातब कर रहे हैं, इतना अजीब मामला हो जाता है। वो गाली भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे होते हैं हुज़ूर। तो मैं चाहूँगा इस बारे में रहनुमाई फरमा दें कि इन बच्चों को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है और उनकी सरकशी और ज़िद्दी पना जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है। इरशाद फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफिज़ साहब, जिस घर में इस तरह के बच्चे हों या बच्चा हो, मैंने देखा है कि वो फैमिलीज़ बाद वक़्त किसी फंक्शन में जाने के लिए, प्रोग्राम में जाने के लिए, या मेहमान कोई घर आ जाए तो उनको इंतज़ामात की परवाह नहीं होती, उस बच्चे की ये बिगड़ ना जाए, कोई बदतमीज़ी ना कर दे, ज़िद ना कर बैठे। अब इसकी कई वजूहात होती हैं कि नज़र बद की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या बाद वक़्त तरबियत, जब मेडिकल साइंस कहती है कि जब माँ के शिकम में बच्चा हो और वालदा के साथ कोई ज़हनी ऐसा टार्चर हुआ हो, या उस वक्त वो किसी तकलीफ़, दुख या कर्ब में गुजरी हो, तो इससे भी बच्चे के दिमाग पे, ज़हन पे असर होता है। यानी माँ बाप के जो आपस का रिलेशन है, जो इनके आपस में कलाम का अंदाज़ है, जिस तरीके से एक दूसरे को डील कर रहे होते हैं, उसका भी असर औलाद पे पड़ता है। और ख़ास तौर पे जब बच्चा शिकम में हो, शिकम में हो, अगर माँ डिप्रेशन में आ जाए, तो आपने देखा जो बच्चे ज़हन जिनका पीछे रह जाता है, मेडिकल साइंस ये कह रही है कि जो वालदा या जो माँ, जब बच्चा शिकम में हो और वो किसी सख्ती से, तकलीफ में, किसी डिप्रेशन में अगर गुजरेगी, तो उसका असर बच्चे के ज़हन पर, बच्चे के दिमाग पे पड़ता है। तो इसी तरह बाद वक़्त नज़र बद की वजह से, घर में खुदा न खास्ता जिन्नाती मदाखलत हो, माहौल का भी असर होता है कि बच्चा अगर स्कूल या वैन में या बाहर बच्चों में, गाली बैठने वाले बच्चों में बैठेगा, तो अच्छे की सोबत, अच्छा और बुरे की सोबत आदमी को बुराई की तरफ ले जाती है। इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को अच्छी सोबत में रहें। सोशल मीडिया भी हो, लेकिन जब बच्चे कार्टून ही देखते रहेंगे, मोबाइल इस्तेमाल ही करता रहेगा और वो ड्रामे या मोबाइल में लगा हुआ है, तो आप देखो वो बच्चे बाद होगा तो ये भी ज़हनी मरीज़ हो जाते हैं। बच्चे को मोबाइल नहीं दे, उसको नशा हो गया है। अब ये जो जान छुड़ाने के लिए भी माँ, अब उसको हर वक्त मोबाइल आप कैसे देंगे? बच्चा स्कूल कैसे पढ़ेगा, ट्यूशन कैसे पढ़ेगा, सिपारा कैसे? तो जो भी इस तरह की आदत है, उसके लिए आज हाफिज़ साहब मैंने एक दो बच्चों पर इसका तजर्बा भी किया, यानी मुशाहिदा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब ये अमल किया है तो उन्होंने बताया कि भाई इसने अब शरारतें छोड़ दी है, ये ज़िद करना छोड़ दी है। पहले गालियाँ बकता था, उलझ जाता था, बदतमीज़ी कर बैठता था, बाद वक़्त बच्चे तो नादान नहीं होते। तो इसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है हाफिज़ साहब। मेरी गुजारिश है नाज़रीन से, सामीन से, जब भी कोई भी वजीफ़ा पढ़े, देखें यकीन कामिल होना हर वजीफे में, दुआ में, कोई भी आप ये कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, अल्लाह से मदद तलब कर रहा हूँ। और दूसरी बात, आपका कुरान के तलफ़्फ़ुज़ ये बेस है, या हर वजीफे के लिए हमारा दरस है, गुजारिश है कि यकीन कामिल, और दूसरा आपके कुरान के तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो। सही, तो कुरान के तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होंगे। जैसे इल्म तजवीद एक किताब है कारी गुलाम रसूल, उन्होंने एक पेज पे पूरा लिखा, जैसे क़ाफ़ 2 नुक्तों वाला, कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब फरमा दीजिए, या आसान लुगत का तर्जमा है कह दो अल्लाह एक है। और खौफ की जगह आपने डंडी वाला काफ इस्तेमाल कर दिया। बताएं, आम आवाम को ये पता भी नहीं है, तो इससे मायने चेंज हो जाए कि खा लो अल्लाह एक है, यानी देखिए ये हरफ चेंज होना चाहिए। तो खुदारा वजीफा जब असर करेगा आपके कुरान के तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होने चाहिए। तो इसके लिए सूरह मुमिनून 18वां पारा उसकी आखिरी 4 आयत, हदीस पाक से भी ये वजीफ़ा साबित है कि एक साहबी ने लाचार मरीज़ को पढ़ के दम किया। हदीस पाक का खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। तो कुछ ही देर में वो मरीज़ बेहतर हो गया। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, साहब कि आपने क्या पढ़ा?
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیات پڑھی. فرمایا تم جانتے ہو اگر تم نے اللہ پر ایمان رکھ کر, کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھ کر کامل پہاڑ کے سامنے بھی یہ پڑے گا تو پہاڑ راستہ چھوڑ دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حدیث پاک خلاصہ سورہ مؤمنون 18 پارہ اس کی آخری 4 آیات. کیا کریں, بچے کے ہلکے سے بال پکڑیں, غصے سے نہیں پکڑنے, جیسے بس تھوڑا سا ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیں یا بال ہاتھ پہ پکڑ لیں. بچہ ہو یا بچی ہو جو ضد کرتے ہو, نافرمان ہو, اگر آپ جاگتے ہوئے نہیں کر سکتے سوتے ہوئے کر لیں. 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مؤمنون 18 پارہ آخری 4 آیات. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربی انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس کو 3 مرتبہ پڑھیں, بچے کو دم کر دیں, پانی پہ دم کر کے پلا دیں, 7 دن مسلسل یہ عمل کریں. الحمدللہ الحمدللہ. قرآن پاک کی برکت سے ان آیت مبارکہ کی طاقت اور تاثیر دیکھی ہے کہ چند ہی دنوں میں ضدی بچہ, سرکش بچہ, نافرمان بچہ, گالی بچنے والا, اس میں اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تبدیلی آتی ہے, بچہ بہتری کی طرف چلا جائے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے وظیفہ اور قرآنی وظیفہ آپ نے عطا فرمایا قبلہ شاہ صاحب. اچھا, محبت بڑھانے کا وظیفہ, باہم رشتوں میں بے پناہ محبت احترام قائم ہو جائے, جیسے کہ بھائیوں میں, گھر والوں میں, اور ظاہر بات ہے ماں باپ سے تو محبت ہوتی ہی ہے, لیکن بعض اوقات کچھ وجوہات کی بنا پر اولاد کی کم علمی کی وجہ سے وہ محبت کم کر دیتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. اور میاں بیوی میں تو محبت بس حضرت برقرار رہیں, جو رشتے ہیں ان کا تقدس پامال نہ ہو, ایک دوسرے کا لحاظ باقی رہے. محبتیں بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. اللہ حافظ صاحب, پہلے ہم نا یورپ کی مثال دیتے تھے کہ وہاں پہ ہولڈ ہوم ہے بوڑھوں کے لیے. ہم آج سے 20 سال پہلے فخریہ طور پہ بولتے تھے کہ یار دیکھو وہاں پہ ہولڈ ہوم بن رہے ہیں, بوڑھے والدین کو اولاد چھوڑ کر آ جاتی ہے. بدقسمتی کہ آج پاکستان میں بھی یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ اب جس طرح کی ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جاہل قسم کے پڑھے لکھے لوگ جن کا علم سے تعلق نہیں ہے, اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں, وہ اپنی بیوی کی ڈیمانڈ پر یا اپنی مصروفیات پر, یا اب پاکستان میں بھی ہولڈ ہوم کے قیام شروع ہو چکے ہیں. بعض اوقات جہاں مریضوں کو داخل کرایا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ منت سماجت کرتے ہیں کہ یار آپ ان کو رکھ لو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑا عالمی ہے کہ ماں باپ, ہمیں تو بینگا مسلم یہ بتایا جا رہا ہے ماں یا باپ کسی ایک کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو اس کے لیے مقبول حج کا ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتائیں وہ بد نصیب اولاد, وہ ماں جس کے خون کے لوتھڑے سے ہماری پیدائش ہو, اور آج کی اولاد اگر وہی ماں اور باپ, یعنی بوڑھی عورت رو رو کے یہ کہتی ہے کہ بس شادی کے بعد بچے نے میں کبھی کسی بیٹی کے پاس رہتی ہوں, کبھی کسی بیٹی کے پاس رہتی ہوں, کیونکہ میرے بیٹے کے گھر میں میری عزت اور میرا احترام نہیں ہے. تو اس وقت بڑا ایک المیہ ہے, قرآن اور سنت سے دوری ہے, خوف خدا ختم ہو گیا. تو محبت, بہن بھائیوں میں محبت ہونی چاہیے, ماں باپ سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے, اور وہ لازم ہے محبت. یہ ادب تو واجب ہے, یعنی شریعت کی روح سے نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوگا. اور اسی طرح میاں اور بیوی میں بھی محبت ہونی چاہیے. یقیناً بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے یہ محبت ہونی شریعت کا تقاضا ہے. اسی طرح بہن بھائیوں میں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, ہم بعض اوقات جب کسی کا عیب دیکھ لیتے ہیں حافظ صاحب, اگر عیب کو اچھال دیں بھائی ہوں یا بہن ہوں, دوست ہو یا احباب ہوں یا رشتہ دار ہوں, تو یہ بدقسمتی ہے, عیب کو اچھالتے ہیں نفرتیں جنم لے جاتی. تو خدا را لوگوں کے عیب چھپائیں, ان کی اصلاح کریں. لوگوں کے عیب جو ہے عیب جوئی کر کر پردہ پاش کر کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں, انتقام لیتے ہیں. تو خدا را ایک محبت بڑھانے کا آسان نسخہ یہ بھی ہے, کسی کا عیب پتہ چلے اس کی تنہائی میں اس کی اصلاح کر دیں. تو ہم وظیفے بھی پڑھیں لیکن اپنے کردار کو بھی ہمیں نکھارنا ہے کہ لوگوں سے محبت بڑھانا. بیوی ہے, کوئی عیب پتہ چلتا ہے اس کی تنہائی میں, ساس ہے یا شوہر ہے یا نند ہے, دیور یا جیٹھ ہے یا کوئی بھی رشتہ دار ہے, کسی کا بھی عیب پتہ چلے تو خدا را اس کو پردہ پاش کر کے فخر محسوس نہ کرے, خدا را معاف کر دے. اور تنزیہ گفتگو تو حضرت کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اب نند اور باوج کا اور یہ کیا مختلف جو رشتے ہوتے ہیں اس میں اب یہ تنزیہ گفتگو تو چل ہی رہی ہے پورا دن, نہ چین کرنے دینا ہے نہ خود چین سے رہنا ہے. یہ ماحول جب گھر کا ہو تو آپ بتائیں یہ کتنی تکلیف آپ دے رہے ہیں. نہیں کہ اب یعنی فیشن یہ سمجھ لیں, آج کل تو ماحول بن گیا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی نند کے ساتھ, ساس یا بہو کے ساتھ
تو خدا را یہ رمضان آیا ہے، محبت بانٹنے کا مہینہ ہے، غم بانٹنے کا مہینہ ہے. اگر آپس میں نفرتیں ہو بھی ان کو ختم کر دے. تو حافظ صاحب اس کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت حب کہتے ہیں اس کو. آیت حب بھی کہا جاتا ہے، محبت والی آیت، محبت بڑھانے والی آیت. تو اگر شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے اس کو پڑھتے رہیں، بھائی بہن کے لیے، اولاد ماں باپ کے کہنے میں نہیں آ رہی، محبت میں اضافہ نہیں ہو رہا، احترام نہیں ہے، تو چند الفاظ ہیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، بس اتنی آیت، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، آپ کی محبت میں اضافہ ہو. قرآن کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر آیت کا ایک حصہ ہے، اس کو آیت حب بھی کہتے ہیں. کثرت سے پڑھیں، ہر نماز کے بعد 5-7 بار پڑھ لیں، اللہ کے حضور دعا کریں. الحمدللہ اس کو پڑھنے کی میں نے برکتیں دیکھی ہیں. بعض بار ڈیورس تک، طلاق تک معاملہ گئے ہیں جب بچے نے اس کو صبح شام ایک تسبیح پڑھی ہے. 4 الفاظ ہیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. توڑ کے نہیں پڑھنا، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ 4 الفاظ ہیں، آیت کا ایک حصہ ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ الحمدللہ، اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت حب، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. سفر میں ہیں، سخت مشکل میں پھنس گئے، حالات سے تنگ آ گئے، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، غیبی مدد ہو جائے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ. کیونکہ واقعی حضرت کبھی کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ ایک سفر پہ نکلے تھے، کچھ آپ کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ مانگنے والے تھوڑی ہیں، لیکن اب سفری اخراجات ہیں اور وہاں کوئی ایسی مدد نہیں مل رہی. تو کوئی وظیفہ ایسا ارشاد فرما دیں کہ کوئی غیبی مدد ہو جائے اور کوئی ایسے اسباب بن جائیں کہ وہ آپ کو سفر آسان ہو جائے. اللہ اکبر. حافظ صاحب اس میں بہرحال دیکھا ماشاء اللہ آپ کے بھی کئی سفر مدینہ ہیں، حج کے سفر ہوتے ہیں، کئی بار بعض اوقات پاسپورٹ گم ہو گیا. اب آپ کو پتا اس بیچارے کی کیا حالت ہوئی. بعض ایسا ہوا یہاں سے کوئی ڈالر لے کر گئے، آپ دبئی ایئرپورٹ پہ، کنگ ایئرپورٹ پہ آپ تو ڈالر لے کر گئے تھے، پتہ چلا وہ ڈالر جو ہے وہ آپ کا اس میں ان کے نزدیک کوئی فال نکل آیا، وہ بٹھا لیتے ہیں جبکہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ تو یہاں سے دیکھ کے لے کے گئے. یہ احتیاط بھی کرنی چاہیے. بعض اوقات جب ہم یہاں سے کوئی ڈالر یا کوئی بھی کرنسی خریدتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی جگہ سے چیک کروا لیں کہ کہیں غلطی سے ہمارے پاس نقلی کرنسی تو نہیں آ گئی. اسی طرح حافظ صاحب کسی کا بیگ گم ہو جائے، یا آپ نے کوئی بکنگ کرائی تھی، ووچر گم ہو گیا، یا آپ کوئی بھی ایسی تکلیف ثانیہ واقع ہو جاتا ہے، آدمی کا سارا سفر ایک طرف، وہ بیچارہ تکلیف، بچہ گم ہو گیا، غیر متوقع طور پر بچہ گم ہو گیا، کسی طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا. یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ سفر میں کوئی مدد کرنے والا نہیں. ویسے تو حدیث پاک میں یہ کہا جائے، یہ جنگل بیابان میں آدمی آئینونی یا عباد اللہ، اے حدیث کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اب یہ رجال الغائب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی ایسی مخلوق ہے تو جنگل بیابان میں کہا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ حدیث پاک ہے بخاری کی کہ اگر مشکل میں ہو تو آپ یہ کہیں گے آئینونی یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری مدد کرو. صحیح. اب یہاں پر حدیث پاک ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے مدد پر بھی قدرت رکھتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بڑا سورہ طلاق کی آیت کا حصہ حافظ صاحب اس کو پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، فرمایا جب آدمی اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ یقین کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، نکال دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. کیا بات. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام مکمل کرتا ہے. تو سورہ طلاق کی آیت یاد کر لیں. اس کو اعلیٰ کا بھی اس میں بڑا پیارا واقعہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں بڑی ملفوظات اعلیٰ میں بڑی تکلیف میں تھا، کرب کے عالم میں تھا، آزمائش اللہ کے ولیوں پر آتی ہے. تو میں نے مہرارہ شریف چٹھی بھیجی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو کہنے اسی دوران جواب آنا تھا، میں حدیث پڑھ رہا تھا، تو یہ حدیث میں نہیں نظر سے گزری کہ جب آدمی اس آیت پر عمل کرے، اس آیت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے بنا دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس آیت کی کثرت شروع کر دی ملفوظات اعلیٰ میں. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. توکل ضروری ہے، قرآن کے تلفظ ضروری ہے. آپ اس کو پڑھیں مزہ آئے گا، اور آپ سب غیبی امداد ہوتی ہے، کام بننے شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حضرت یہ پھنسی ہوئی رقم، پیسے بعض اوقات پھنس جاتے ہیں کہیں، اب وہ مل جائے، ڈوبی ہوئی رقم وہ مل جائے، تو بیڈ ڈیبٹس کہتے ہیں نا، اس کو بیڈ ڈیبٹس کہتے ہیں اس کو، جو اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار آپ مشکل ہی ملے، تو ایسی رقم کی امید پھر باقی ہوتی ہے، اگر مل گئے نا میرا بڑا آسرا ہو جائے گا. تو ایسی رقم مل جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں. حافظ صاحب اس کے لیے
اور یہ ہوتا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, میں تو عرض کروں گا کہیں بھی کسی کے مال دینا ہو خدا را خوشی سے دیا کریں. چاہے قرضہ لیں, قرضہ لے لیا اب دبا کے بیٹھ گئے, تو یہ یاد رکھیں یہ سمجھ سے باہر ہے. ایسے لوگ اپنا اعتماد بھی خراب کرتے ہیں, معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں. بیچارے کئی ایسے لوگ آتے ہیں, بیٹیوں کی شادی کے پیسے تھے کھا گئے, قرض لیا نہیں دے رہے. تو خدا را لوگوں کے ساتھ نہیں کھیلا کریں, دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے مال قبض کرنے سے, لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے, کہ پیسہ رقم کوئی بھی چیز مال تجارت ہڑپ کرنے سے, اس کو لے کر واپس نہ دینے سے, تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور قرض دار کو آپ جس سے قرضہ لینا خوشی سے دیا کریں. یہ بھی بدقسمت, یہ منہ بنا کے دیں گے, قرضہ لیں گے منتیں کریں گے, ہاتھ پاؤں جوڑیں گے, اور جب دینا ہوگا اس کے فون بھی نہیں اٹھائیں گے. بعد ہوگا اس کو جس کو دینا ہوتا ہے اس کو بلاک کر دیتے, اس سے ملنا پسند نہیں کرتے. بتائیں وہ آپ کا محسن ہے, کل آپ کے ساتھ کیسے بھلائی کرے گا. آپ اس کی اللہ معاف کرے یہ تربیت کر رہے ہیں کہ اب وہ کسی کو قرضہ نہیں دے. وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا, بولا بابا قرضہ میں نہیں دوں گا, تعلقات بھی چلے جاتے ہیں, رشتے ختم ہو جاتے ہیں. تو خدا را ایسا نہیں کیا کریں. اس کے لیے آپ سب جس کی کوئی مال دبا لیا ہے, پیسہ دبا لیا ہے, رقم نہیں دے رہا ہے, یا یہ لگ رہا ہے مشکل ہو گئی ہے, تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں, روزانہ معمول بنائیں, اس میں نفل ادا کریں. اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد, سبحان ربی, یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ یہ پڑھیں گے یا مذل ذال, یا مذل یا معز, پھر زے ہے, یا مذل یا معز, یہ 70 بار پڑھنا ہے. صحیح, سجدے کی حالت میں. اچھا, 70 بار, 3 دن میں لگیں گے. ایک سجدے میں, دوسرے 2 رکعت نفل پڑھنے آپ نے, اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں. آج کل تو ویسے ہی تہجد میں اٹھنے کی سعادتیں, صلاۃ اللیل ہے, سحری کا وقت ہے, تو خدا را اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پہلے یا معز پڑھیں گے نا, پھر یا مذل پڑھیں گے. پہلے یا مذل, اچھا پہلے یا مذل پڑھنا, یا مذل, اور پھر یا معز. اچھا ٹھیک ہے, یہ ایک وظیفہ ہے. آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی, دونوں پڑھنا مقصود ہے. یا مذل اور پھر یا معز, یہ 70 بار پڑھنا ہے سجدے کی حالت میں, سجدے کی تسبیح کے بعد 2 رکعت نفل میں. اور پھر اللہ سلام پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں. چلتے پھرتے بھی اگر اس اسم کا وزل کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, یعنی اس کی تکرار کرتے رہیں, اس کی برکت دیکھیے الحمدللہ آپ ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے. کہیں بھی آپ کی رقم پھنسی ہے مل جائے گی, اور اللہ آپ کو معزز کرے گا اور آپ کی مدد فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو بڑا اہم ترین مسئلہ قبلہ شاہ صاحب نے حل فرما دیا, اور خوبصورت وظیفہ عطا فرما دیا. شاہ صاحب آپ کے دل سے شکر گزار ہیں, آپ ہمیں وقت عطا فرماتے ہیں, اور ہمیں ہماری جو آڈینس ہے, جو ناظرین ہیں, ان کے لیے اتنے خوبصورت وظائف ارشاد فرماتے ہیں. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے.